उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। प्रॉक्सी तबसरा की इस 23वीं पॉडकास्ट में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम और खुश आमदीद। आज हमारे साथ तज्जिया कार जो हैं हमारे असद बुखारी साहब और अली डार साहब हमेशा की तरह मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, वेलकम फॉर ज्वाइनिंग अस वन मोर टाइम। और सर, आप दोनों हजरात ने क्या हलचल मचाई हुई है पाकिस्तानी सियासत में कि आज हमने टॉपिक कुछ और डिस्कस करना था, लेकिन फिर भी हमें मजबूरन पाकिस्तानी सियासत की तरफ जाना पड़ रहा है। बड़ी हलचल मच चुकी है और पीडीएम तबाह दे जो असद उमर साहब ने ट्वीट भी किया है। तो असद भाई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी नून लीगी बसीरत क्या कहती है सर इस बारे में? बहुत शुक्रिया। मेरे इस बारे में मैं आपको 3 तरीकों से बात करूंगा कि उसमें आपको कहीं मैं पटवारी नजर आऊंगा, कहीं मैं जियाला नजर आऊंगा, कहीं मैं इमरान खान की सपोर्ट करता हुआ नजर आऊंगा। यूथिया बहरहाल नहीं बन सकता, क्या करूं वो। अच्छा, तो सही। बात यूं है कि बुनियादी तौर पे पीडीएम जो है या कोई भी तहरीक हो तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो उस इत्तेहाद के अपने मोटिव्स होते हैं और अपना बेसिक एजेंडा होता है। दूसरा, उसको पॉलिटिकल मूवमेंट है तो लोगों को साथ मिलना होता है, लोगों को अपने हमनवा बनाना होता है। तो इस वक्त पीडीएम के सिलसिले में अर्ज ये है कि इन्होंने मोमेंटम बनाया, एक हद तक जलसे किए और बहुत अच्छे जलसे भी किए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रीट पावर वाली पब्लिक मूवमेंट बन गई है। तो उसके लिए दरमियान में ये जो वक्फा आया सेनेट के इलेक्शन के लिए, और वो भी ज़रूरी था, तो उससे काफ़ी चीज़ें डाउन हो गई। और जो ख़ास तौर पे जलसा इनका लाहौर वाला था तो वो तवक्को से थोड़ा कम था, उसका भी एक वो आया। ये तो एक बात रही। अब आए कि इस वक्त पीडीएम क्या है। ये जो हालिया तूफान उठा, इस सिलसिले में एक बात तो क्लियर है कि जो खबरें आई और जो के भी जरदारी साहब से, कि वो ये कह रहे हैं कि कंडीशनल हम इस्तीफे देने को तैयार हैं अगर नून लीग नवाज शरीफ साहब आके क़यादत करें। तो ये बड़ी मेरे ख्याल में इलॉजिकल बात है आजकल के दौर में। और दूसरा, जो हालात है पाकिस्तान के, उसमें इस लिहाज से कि एक लीडर है, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, और वो उसको ला के, और उसकी एक सेहत की भी एक हालत है, तो वो उसको आके एक मौत के मुंह में डालना। वहाँ मैं उसकी जो क्या नाम है, मरियम नवाज की जो गुफ्तगू है, जो उसका लॉजिक है, दैट मेक्स मोर सेंस फॉर मी। अब दूसरी तरफ आए इस्तीफों के बारे में। मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से यही था, और मैं भी उससे मुत्तफिक हूं कि इस्तीफे जो हैं वो ऐसे नहीं दिए जाते। उससे होगा क्या कि आप मैदान छोड़ रहे हैं उनके लिए, और उसके बाद वो इस्टेब्लिशमेंट की लाडली पार्टी भी है, और इस्टेब्लिशमेंट के पास 2-3 एजेंडे पड़े हैं। तो वो क्या करेंगे, वो जल्दी से कानून साजी करवा के, वो करके ज़मीनी इलेक्शन से भी पहले वो अपनी मर्जी की बहुत सारी चीज़ें आइन में, कानून में खराबियां पैदा कर देंगे। वहां आपको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। एक तो बिल्कुल आपको मैदान खाली नहीं छोड़ना होता। आप पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी इज एब्सोल्यूट राइट ऑन दैट। लेकिन उस इस्तीफे आप नहीं दे रहे, आप उसी लॉजिक को इस्तेमाल करें। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप आ जाएं तो इस्तीफे दे देंगे? हालात तो नहीं बदलेंगे। नवाज शरीफ के आने से जो लीगल पोजीशन है और जो चीजें हैं पब्लिक की मूवमेंट, वो उस तरह तो नहीं बदलेंगी ना। तो उस वजह से मैं पीपल्स पार्टी को उस बात पे तो उससे एग्री करता हूं कि इस्तीफे ना दें और पार्लियामेंट में भी मुकाबला करें, और साथ साथ सड़कों पे भी। और यही बात हुई थी कि लॉन्ग मार्च हो, लेकिन कहीं लॉन्ग मार्च को कंडीशनल नहीं किया गया था। वहां लगता यूं था इस मीटिंग से कि जैसे मौलाना और नवाज शरीफ गैंग अप होके पीपल्स पार्टी पे गए हैं कि उनको कार्नर करें, और पीपल्स पार्टी ने भी उसको समझा है और उन्होंने उसी तरह डिफेंसिव नहीं हुए, ऑफेंसिव होके उन्होंने, जैसे जरदारी साहब की बातें हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें याद कराई इमरान नवाज शरीफ को। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि जब आप अलायंस में हैं तो एक दूसरे पे इस तरीके से बातें कर रहे हैं, और वो क्यों बाहर इंफॉर्मेशन आई, आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, सब कुछ है। तो एक तो ये। अब तीसरा उसका पहलू, तो ये आप देख लिया कि मतलब कि नहीं इस्तीफे होने चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। इवन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो भी आपने नहीं किए।
اس کے بغیر آپ باہر نکل جاتے ہیں, تازہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو کس کا الیکشن کمیشن ہوگا, کس کے ریفارمز ہوں گے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنے گا, وہ تو اپوزیشن اور حکومت مل کے بناتے ہیں نا, تو اپوزیشن آپ کی نہیں رہے گی. قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے نا کہ قومی حکومت بنے گی, پھر تو قومی حکومت کیسے بنے گی؟ لیگلی تو نہیں بن سکتی, لیگلی تو وہی حکومت بنتی ہے. کام ہو کون سا رہا ہے پاکستان میں ویسے بائی دی وے؟ بالکل آئین کے مطابق ہو رہا ہے, مینوپلیٹ کر کے ہو رہا ہے, ہائیبرڈ سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آئین کو ہی کیا گیا نا. مطلب آئین میں یہ تو نہیں گنجائش لکھی ہوئی کہ اکثریت قومی اسمبلی میں ایک پارٹی کے پاس ہو اور اس کو گھر چلتا کر دیا جائے. تو یہ بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. اور فریش الیکشن, عمران خان بھی بات کر رہا ہے, تو اگر وہ اپنی مرضی کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور اسٹیبلشمنٹ ساری لگا کے ہر جگہ, تو وہ کر دیتا ہے, الیکشن کروا دیتا ہے, تو آپ کو کیا فرق پڑے گا 2018 والے اور اس میں؟ اس سے اور زیادہ نقصان آپ کو ہو سکتا ہے. تو اب تیسری بات ہے پی ٹی آئی کی, تو میں سمجھتا ہوں جیسے بھی تھا, جس طرح تھا, اس الیکشن کو بہرحال قبول کیا گیا. پری پوسٹ پول ریگنگ, اسٹیبلشمنٹ کی حمایت, یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ تو اس کے لیے تو بات ہی نہیں ہو رہی. اصل ایجنڈا یہی تھا پی ڈی ایم کا, اس پہ زور دینا چاہیے. تو آپ یہ تو جو بھی ہے حکومت آپ نے تسلیم کی, تو اس کو 5 سال دیں تاکہ لوگ صحیح طریقے سے جج کر سکیں اس حکومت کی کارکردگی کو, اور وہ ووٹ دے سکیں اس کی بنیاد پہ, اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ. یہ ان سے بھی زیادتی ہوگی, پی ٹی آئی سے بھی, کہ ان کو ہٹا دیا جائے وقت سے پہلے, اور اس سے بھی زیادتی ہوگی اپنا ووٹر سے بھی, وہ جج نہیں کر پائیں گے. اور پی ٹی آئی کی کارکردگی جو ہے, یہ اپوزیشن کے حق میں ہے کہ ان کو تھوڑا سا اور رگڑا لگنے دیں اس لحاظ سے کہ کارکردگی ان کی کہیں بہتر نہیں ہو رہی. تو یہ میری اوپینین ہے اس وقت کی صورتحال پہ. صحیح. اب ہم علی بھائی کی طرف جاتے ہیں. علی بھائی, ارشد بھائی کو تو میاں صاحب بہت بیمار لگ رہے ہیں, اور میرا خیال سے بیمار تو زرداری صاحب بھی ہیں, پھر انہیں بھی باہر چلے جانا چاہیے. اور اگر اس لحاظ میں دیکھا جائے تو, اور میاں صاحب باہر بیٹھ کے سر پیزے کھائیں اور عیاشی کریں, جو پیپلز پارٹی کا موقف آ رہا ہے, اور میاں صاحب جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہاں پہ جیلیں کاٹے, انہوں نے بھی تقریباً ایسی بات کی. آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے جناب؟ شکریہ ذلے. خیال ارشد بھائی نے ٹھیک بات کی ہے, یہاں تک کہ جو بیسک مقصد تھا اس تحریک کو شروع کرنے کا, اس سے پہلے جو اتحاد ہوا, تو اس میں کافی مطلب 8-9 پارٹیز ہیں. تو اس میں سے ظاہر مین تو یہ 2 پارٹیز ہیں, ساتھ میں مولانا صاحب کی ایک اپنی نیوسنس ویلیو بہت آپ کو پتہ ہی ہے, اور ساتھ میں اس میں بلوچستان سے ان کی نیشنل پارٹیز ہیں, اے این پی بھی اس طرح سے, خیبر پختونخوا سے. انفارچونیٹلی پی ٹی ایم کے جو ریپرزینٹیو تھے اس میں, ان کو نہیں موقع دیا گیا سوائے کراچی کے جلسے کے جہاں ان کو بلایا گیا. خیر وہ پھر مولانا صاحب سے بھی مسئلہ نکل گئے. لیکن مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ اس صورتحال میں, جس میں 2018 کے الیکشن ہوئے تھے, اس سے پہلے سے جو بتدریج صورتحال بنی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا ادروائز, اس میں تھوڑا سا کوئی بند باندھا جائے اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا نیوٹرل کیا جائے, اور جو پیور آئینی طریقہ ہے الیکشن کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی ملک میں, وہ اس طرح سے سلسلے کو چلایا جائے. اس میں جو ایک پوائنٹ ہے ارشد بھائی نے بھی کہا کہ استعفوں کے حوالے سے, اس میں ایک تھوڑی سی جو چیز اور مزید ہمیں آتی ہے وہ یہ کہ ٹارگٹ جب آپ کا یہ ہے کہ نیوٹرلائز ہو اسٹیبلشمنٹ, اور جمہوری طاقتیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا سپیس ملے, یہ اگر سب سے مین اس کا مقصد ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا, تو اس حوالے سے تو پھر استعفے جو ہے وہ تو بالکل ہی ایک غلط اسٹریٹجی ہوگی. کیونکہ پچھلے 2 مہینے میں ہم نے ایک چیز دیکھی, جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے ان کو کوئی پولیٹیکل چیلنج نہیں ہوا. ٹو بی ریئلی آنیسٹ, کسی قسم کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس پوزیشن میں تھی نہیں, اور اگر ہوتی بھی تو میرا خیال ہے کسی نے کوئی ایسی اٹیمپٹ نہیں کی. لیکن یہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد ان کے لیے مسائل تھوڑے سے شروع ہوئے, پولیٹیکل مسائل, اور ہوتے ہوتے جو سب سے بڑا ان کو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل چیلنج ہوا وہ یہی تھا کہ جب
یہ سینٹ کے الیکشن ہوئے, ضمنی انتخابات میں بھی ان کو شکست ہوئی تقریباً تمام جگہوں پہ, اور ڈسکے میں جو کچھ ان کو کرنا پڑا ایکسٹرا آرڈنری, وہ کیونکہ فوکس تھا ایک ہی حلقہ تھا, کیونکہ 300 حلقوں میں الیکشن ہو رہا, اور بے شک وہ کوئی بھی سسٹم ڈاؤن ہو جائے اور پھر رزلٹ کچھ بھی ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہوتی, لیکن یہ فوکسڈ ایک حلقے میں لوگوں نے اتنا دیکھا اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا. خیر, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, بات یہ ہے کہ آپ اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ اسمبلیوں سے اور پارلیمنٹ سے باہر آتے ہیں, تو آپ احتجاج کس کے اگینسٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر عمران خان کو سے فرض کریں, آپ اس کو اگر حکومت بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک چاہے جیسے بھی ہو, جیسے اسد بھائی نے کہا جیسا بھی ہے, وہ بہرحال ایک سسٹم کے تھرو آ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, آپ اس کو سلیکٹڈ کہیں جو بھی کہیں, اس کو سب سے پہلے جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ ان کو آپ چیلنج کریں گے, اور اس کے بعد آپ کریں گے. اگر آپ پارلیمنٹ سے باہر آتے ہیں تو آپ احتجاج کرتے ہیں, تو آپ سسٹم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ پارلیمنٹ اور اس پارلیمانی جمہوریت کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں. اینڈ میں آپ کس سے چاہ رہے ہیں کہ وہ, اگر آپ اس طرح سے استعفے دے کے اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور آپ ڈیمانڈ کریں گے عمران خان کو کہ حکومت ختم کی جائے, تو وہ کون کرے گا؟ کہ آپ پھر GHQ کی طرف جائیں گے, ان سے کہیں گے جناب اب اس کو نکالیں, تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ رائٹ. تو پہلے تو یہ چیز ڈٹرمن ہونی چاہیے کہ یہ کس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی خان صاحب اب آپ مزید فردر گورنمنٹ نہیں کر سکتے, تو اس حساب سے یہ چیز چلتی ہے. باقی دوسری بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ان کے اپنے اپنے مفادات تو نہیں کہوں گا, ٹارگیٹس کہوں گا میں, ہوتے ہیں اور وہ ہونے چاہیے. ایک جو سب سے بڑی غلطی ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں, وہ کوئی بھی اتحاد ہو, لیکن خاص طور پہ جیسے یہ اپوزیشن کا اتحاد ہے, تو اس کے اندر یہ تلاش کرنا کہ یہ بالکل ایک جگہ پہ ہر طرح سے ہر پوائنٹ پر ہر ایک ایشو پہ بالکل ٹوٹلی ایک جیسی آواز آئے گی, وہ نہیں ہو سکتا. یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی ان کا ہے, اور یہاں پہ ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جو اسٹیپ وائز چیز چل رہی تھی رائٹ آفٹر سینٹ الیکشن, اسپیشلی یوسف رضا گیلانی کی جیت نے جو کہ بہت بڑا ایک دھچکا دیا تھا گورنمنٹ کو, اس کے بعد گورنمنٹ مزید ایکسپوز ہوئی, جس طرح انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے سنجرانی صاحب کو جتانے کے لیے, اور جو سٹیٹمنٹس آئیں کھل کے آئیں کہ بھئی ہر صورت میں جتوایا جائے گا, اور یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ جن کا نمائندہ ہے وہ جتوا دیں گے, تو وہ چیزیں اور بھی ایکسپوز ہوئی. آپ کا بیانیہ جو PDM کا بیانیہ تھا وہ اسٹرینتھن ہوا کہ یہ ایسا ہی ہے. لیکن نیکسٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ چلیں اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم شاید قومی اسمبلی میں اسپیکر کو کے اگینسٹ ہم تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں, ہم پنجاب میں کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے ان پارٹیز میں اختلاف ہے. اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ استعفیٰ دینا ہے یا نہیں دینا ہے, یا میاں صاحب کے ذاتی اس پہ چلے جائیں کہ جی آپ آئیں یہاں پہ, یہ بھی غلط ہے, وہ نہیں آئیں گے اور آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ چیز جو ہے پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پنجاب میں جب چینج کی بات آئی تو ان میں اختلاف ہوا, اور وہ اختلاف اس بیس پہ ہوا کہ دیکھیں آپ کس کو لانا چاہتے ہیں. پرویز الہی صاحب کو لائیں گے تو پرویز الہی صاحب نے تو آ کے کوئی یہ تو نہیں کرنا کہ نواز لیگ کے لیے آگے اچھے حالات بنیں گے. اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو تو ہو سکتا ہے, لیکن نواز لیگ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں. تو یہ بہت بڑا ظاہر ہے ایک ڈفرنس آ گیا ان کا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی باتیں ہیں, لیکن جیسے مینلی ہر پارٹی کا یہی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے اپنے پولیٹیکل ٹارگٹس ہیں, اہداف ہیں, ان کو بھی سامنے رکھتی ہے. اس کو وہ کمپلیٹلی سرنڈر نہیں کر سکتی اس قسم کے اتحاد میں. ہاں, مین چیز یہی ہے کہ اگر یہ ابھی بھی اس بات پہ رہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہم کوشش کریں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے یا ان کی جو پوزیشن ہے جو بہت اسٹرانگ ہے, اس کو کم سے کم اس سے کچھ سپیس مزید لی جائے. اب دیکھیں تھوڑی سی نیوٹرل رہے, وہ جو مذاکن بھی لوگ کر رہے تھے, لیکن شاید حقیقت بھی ہے کہ رات 11 بجے تک نیوٹرل ہے تو رزلٹ آپ کے سامنے. تو اگر تھوڑی سی نیوٹرالٹی مل جائے, تھوڑی سپیس مل جائے تو جمہوری طاقتوں کو اپنی مرضی کرنے کی, تو یہی مین اس کا ہو سکتا ہے. اور بہت بڑا کوئی ان میں سے کوئی بھی انقلابی نہیں, ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اسجد بھائی, آپ نے کہا جی کہ میاں صاحب اگر آئیں یا نہ آئیں اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, واقعی میں شاید وہ اتنے ارریلیونٹ میں یہ کہوں گا کہ ہو چکے ہیں سیاست کے اندر کہ ان کے آنے نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے سر PDM کا اب کوئی خاص مستقبل نہیں رہا, اور اب بات جو ہے وہ کسی اور طرف چل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی نے کسی حد تک حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی ہے. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اب نون لیگ اور JUIF نے تو کہہ دیا ہے کیا میں نے نکال دیں گے.
अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। शुक्रिया। देखें, डील एक और चीज है। अगर आपका हवाला, आप उस हवाले से बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज का जो एक ट्वीट था बड़ा मशहूर हुआ इसके बाद, मेरे ख्याल में कल या परसों का था, कि जिसमें वो कह रही थी कि एक और लाडला तैयार किया जा रहा है, इस तरह की उन्होंने बात की। तो सबको समझ आ रही थी कि वो किस लाडले की बात कर रही हैं, तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा हो सकता है। लेकिन अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं सर, कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप जेल जाने से डरते हैं तो आप सियासत छोड़ दें। तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा, वो उन्होंने किस बारे में कहा है वो भी जरा बताइएगा प्लीज। हाँ, मतलब वो दोनों तरफ जा सकता है उस लिहाज से, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी पीपल्स पार्टी की सर वो तरफ तो भी, मौलाना की अपनी तरफ भी जा सकता है वैसे, बाय द वे। अपनी तरफ भी जा सकता है। मगर इसमें दो बातें आप देखें, जो अली ने बात की वो बड़ी अहम बात है कि हर किसी के अपने अहदाफ होते हैं, हर, चाहे अलायंस बनना हो या अपनी पार्टी हो। तो नून लीग इस वक्त आपको लग रही है कि वो देख रही है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वो ये नहीं चाहते कि दरमियानी, ये जो अंदर का इख्तलाफ है, असल जो इख्तलाफ है, वो नहीं चाहते कि दरमियानी मुद्दत में 2 साल के लिए, पौने 2 साल के लिए वो शरीक इक़्तिदार बने। तो वो चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो और उनको, अगर वो जीतते हैं तो उनको फुल मैंडेट मिले, पूरे 5 साल मिले। दूसरी तरफ आप आए पीपल्स पार्टी की तरफ, वो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा जो सिंध है वही रहेगा उनके पास। उनकी अभी कुछ, उनको टाइम चाहिए पंजाब में और दूसरी जगहों पे अपनी दोबारा रीएक्टिवेट होने के लिए, रीऑर्गेनाइज होने के लिए, अपने आप को मुनज़्ज़म करने के लिए। तो उनको उस तरीके से नहीं। मौलाना जो है वो तो चाहते हैं, क्योंकि उनका स्टेक इस वक्त बहुत थोड़ा है कि दोबारा इलेक्शन हो। तो एक तो इस नुक्ता नज़र से भी हमें समझना चाहिए। जो आपका बुनियादी सवाल था, उस जरा एक दफ़ा फिर मुझे बताइएगा, आपने एक नुक्ता उठाया था। जी, मैंने ये नुक्ता उठाया था कि अब फ्यूचर में इसका क्या सूरत हाल होगी, और खास तौर से अब जिस तरह से पीपल्स JUIF ने और PMLN ने ये बात की है कि वो पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं भी चलती तो हम अपना ये एहतजाज लेकर चलेंगे। तो आप अब PDM का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और हुकूमत के ऊपर इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ PDM का मुस्तकबिल है, और ये छोटा सा सेटबैक है। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें यकीनन एक बड़ा हैरान कुन बात जरूर थी कि थोड़ा अपसेट था कि शुरू में मौलाना फजलुर रहमान, जो हर सूरत हाल में बड़े खुद को कन्फाइन रखते हैं और जवाब देते हैं, तो वो छोटी सी बात करके एक तरफ चले गए, उनको रोका भी गया। लेकिन आप ये देखें कि जबान किस तरह से थी। ये सियासतदान हैं, ये मंझे हुए सियासतदान हैं और समझदार और तदब्बर वाले लोग हैं। उनकी जबान जो थी बड़ी मुनासिब थी अब मुखालफत। अच्छा, उसके बाद मरियम आती हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनकी जबान भी बड़ी शुस्ता थी और अपना इख्तलाफ भी दिया। दूसरी तरफ गिलानी साहब ठहरे थे, उन्होंने बात की तो इख्तलाफ का जिक्र भी हुआ, लेकिन बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि उसकी जो शनाख्त है वो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल है, सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं। तो उनको भी नुकसान होगा। उनको नजर आ रहा है कि अगर PDM से जाते हैं, और PDM को भी पता है कि अगर पीपल्स पार्टी को छोड़ देते हैं, इसमें से नहीं रहती, तो PDM भी उस तरह नहीं रहती। और ये आप बात भूल जाए, फर्ज करें हम एक और मफरूजा बनाते हैं कि PDM से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाता है या निकल जाते हैं, तो क्या आपका ख्याल है कल PPP जो है PTI के साथ बैठ जाएगी जाके असेंबलियों में? सर कहा तो ये बिल्कुल, ये मतलब जो भी कह रहा है उसको समझ नहीं आ रही फिर पॉलिटिक्स की। आप पीछे 90s में चले जाएं कि बेनजीर की पहली हुकूमत खत्म होती है और एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के लाडले को IGI बनवा के और उस पर ले आती है नवाज शरीफ को, और उसको बहुत बड़ी मेजॉरिटी देती है। तो आप बताएं PP ने और BB की क़यादत में क्या किया था उस वक्त? 2-2.5 साल में नवाज शरीफ लाडला नहीं रहा था, और BB ने कहीं ना कहीं
اسٹیبلشمنٹ سے اپنی لائن بنائی تھی, مطلب یہ نہیں کہ ان کی بی ٹیم بن گئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے رابطے استوار کیے. ایک ریالٹی ہے, بڑی تسلیم کرتے ہوئے ہمیں مزہ نہیں آتا, لیکن ریالٹی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت جو ہے وہ جرنلز کے پاس ہے. وہ مینوپولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ اصل فیصلے کرتے ہیں, لیکن اس عوام کی بھی منشا ہوتی ہے. اگر عوام میں آپ کی مقبولیت نہ ہو تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مثلا عمران خان کو منارٹی گورنمنٹ دلوانے کے لیے انہوں نے بہت سے الیکٹیبلز توڑے, اتنا اچھا پراپاگنڈے کیے, میڈیا کو مینوپولیٹ کیا, میڈیا کو استعمال کیا, ایک پیج کی بات کی. تو لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ 33% جو ووٹ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, تو اس میں سے اور کچھ نہیں تو 30-25% تو پی ٹی آئی کے ہیں نا. تھوڑے کتنے جعلی ووٹ ڈلے ہوں گے. ہاں, الیکٹیبلز کو ساتھ ملانا, مینوپولیٹ کرنا اصل وہ طاقت ہوتی ہے. تو پی پی کو پتا ہے اس وقت کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ حکومت کر سکے, یعنی کہ حکومت بنا سکے. کیوں؟ جو اس کی وہ میجارٹی نہیں ہے, اس کے پاس وہ اتنے الیکٹیبلز نہیں ہیں, اتنے پاپولیرٹی نہیں ہے. تو وہ درمیان کا راستہ, جو قومی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں, جب تک سارے لوگ ایگری نہ کریں قومی حکومت کیسے بن جا سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بات پہ بھی آپ غور کریں, اور علی صاحب آپ اس پہ بھی اس کا بھی تجزیہ مجھے بھی دیں کہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے 90s کا, کہ دو غلام اسحاق بھی چلا جائے گا اور عمران خان بھی چلا جائے گا. ہی از فائٹر, ہی کین فائٹ بیک. اسٹیبلشمنٹ پہ بھی وہ کہیں نہ کہیں اکڑ سکتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اس کے پاس کیا کیس ہوگا کہ ایک دم سے اتنا بڑا یو ٹرن نہیں لے سکتی اسٹیبلشمنٹ. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. وہ پیچھے سے پیپلز پارٹی کو استعمال کر کے اس کی ٹانگیں کھینچ سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ اس کو نہیں گرائیں گے, نہیں گرا سکتے, اور وہ ان کے کہنے پہ استعفے بھی نہیں دے گا. ہاں, وہ سمجھے گا کہ وہ لیکن پاپولر ہو رہا اسد بھائی, ہے. اس سب سے پی ٹی آئی مضبوط تو بہت ہوئی ہے نا. یہ سارا جو جھگڑا ہے اس سے پی ٹی آئی نہ صرف مضبوط ہوئی ہے, بلکہ ان کا ایک جو موقف ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے سامنے آیا ہے کہ یہ سارے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, اور جہاں پہ جب مفاد نکلا ہے تو یہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا موقف کہیں بھی نہیں. وہ خام خواہ بگلے بجا رہے ہیں. پرائی شادی پہ عبداللہ دیوانہ والی بات ہے. اس سے مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی گورننس جو ہے عام, اس پہ کیا لوگ مطمئن ہو گئے ہیں؟ اس پہ کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے یا اس کی کمزوری سے؟ تو یہ تو ایسے ہی عبداللہ دیوانہ کی طرح بھنگڑا ڈال رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا. ہاں, ایک لحاظ ہے کہ یہ پولیٹیکلی میچور نہیں ہے اور پی ڈی ایم کے نریٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور گالم گلوچ اور صرف این آر او نہیں دوں گا کی بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو تھوڑی ریلیف آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں اس سے. پی ڈی ایم اکٹھی ہو یا الگ الگ گروپوں میں ہو, اگر پی پی کا کہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لائن بن بھی رہی ہے تو یہ بات یاد رکھیں وہ کہیں بھی عمران خان کے ساتھ ایک اس پہ نہیں ہو سکتے. جو لوگ کچھ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جی اگلا الیکشن یوں لگ رہا ہے کہ پی پی اور پی ٹی آئی مل کے لڑے گی, تو یہ انتہائی مطلب کمزور دلیل ہے. مجھے یہ کہیں نہیں نظر آتا. ہاں, جہاں تک مختلف سیٹوں پہ کہیں نہ کہیں کسی ایسی آئسولیٹ جگہ پہ کمپرومائز کا ہوتا ہے, تو وہ تو آپ کو پتا ہے لشکر جھنگوی سپاہ صحابہ جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے نون لیگ نے بھی بہت سی جگہوں پہ لڑا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کئی جگہوں پہ الیکشن مل کے لڑا ہے, اپنا کینڈیڈیٹ بتا دیا. تو یہ ایک اور چیز ہے, لیکن اوور آل الیکشن لڑنا پی ٹی اس کی سمجھ نہیں آتی. ہاں, نون لیگ اور پی پی اور فضل الرحمان پی ڈی ایم کہیں بڑے پیمانے پہ کمپرومائز کر سکتی ہے, اس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے. صحیح. اچھا علی بھائی, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے پی ٹی آئی مضبوط ہوئی ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں, بڑی چینج ہو چکی ہے. گھر بانٹ رہے ہیں وہ, کبھی کھانا بانٹتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ. ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ سامنے آ رہے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے وہ بڑے
پراعتماد ہیں, ان کو بیک گراؤنڈ میں تھپکی بھی مل چکی ہے, اس کے بعد بلکہ تھپکی دینے والوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے, پی ٹی آئی مضبوط نہیں ہوئی؟ پی ٹی آئی کا تو کی بات ایز اے پارٹی کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو اس پچھلے 2.5-3 سال جی میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ دیکھیں ایون بزدار صاحب روزانہ بیان دے رہے ہیں, بزدار کو میں نے اس سے پہلے کبھی ایکٹیو نہیں دیکھا اتنا جتنے وہ ہیں, اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ویسے اور بات ہے, گورنمنٹ کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ تو وہی بات ہے کہ اس کا کون سا پیمانہ ہے جہاں جا کے ہم دیکھیں گے وہ ان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. وہ تو وہی ہے کہ جب عام لوگ, خاص طور پہ وہ لوگ جو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس نہیں ہیں, جن کے شاید فیس بک اکاؤنٹس بھی نہیں ہیں, شاید چند کے پاس ہوں, انسٹاگرام تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ کروڑوں لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس سیل فون آ گیا ہوا ہے. غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ اب پاکستانی مڈل کلاس نہیں رہی, امیر ہیں یا غریب ہیں. وہ جو غریب لوگ ہیں ان کی کوئی کہیں پہ آپ کو ان کی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آتی. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ میں کل نہیں کچھ عرصہ پہلے بات کر رہا تھا, تو مجھے پتا چلا پنجاب کے حوالے, اور یہ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا, لاہور, گجرانوالہ, ملتان, پنڈی, سیالکوٹ, ان کی بات نہیں کر رہے, 4-5 بڑے شہر نکال لیں آپ. میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں گندم اگائی جاتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے. وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں, جو کاشتکار ہیں گندم کے, اور جو کاشتکار ہیں اس طرح کی چیزوں کے, اس طرح کے اجناس کے, وہاں پہ کچھ بات اور طرح چل رہی ہے. پہلے تو میں آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو میں نے جن لوگوں کا ذکر کیا جو کہ جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس نہیں, انسٹاگرام اکاؤنٹس نہیں ہیں, وہاں پہ اس حکومت کی کوئی اس وقت اچھی حالات نہیں چل رہے. اس لیے آپ سوشل میڈیا سے تو ویسے ہی گیج نہیں کر سکتے. لوگوں کے حالات خراب ہیں, روٹی روزی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جو میں دوسری بات کر رہا ہوں پنجاب کے حوالے سے, یہ گندم اگانے والے کاشتکاروں کے حوالے سے, یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اس وقت کافی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سمیشڈ ہو چکے ہیں ان کی پالیسیز کی, یا لیک آف پالیسیز کی وجہ سے میں بلکہ کہوں گا. جہاں تک پروجیکٹس کی بات ہے, 1-2 پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے, کسی نے مجھے بتایا, مجھے نہیں پتا, میرے خیال ہے آپ شاید آپ پاس ٹائم ہو آپ دیکھ سکیں. یہ جو ابھی انہوں نے افتتاح کیا, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسکیم تھی یہ 2012 میں اس کی اناگریشن کی تھی, اور یہ خورشید شاہ صاحب جو اس زمانے میں منسٹر تھے انہوں نے کی تھی. اس میں ایک سکھر میں پروجیکٹ تھا اور ایک اسلام آباد میں تھا. یہ دونوں میں سے سکھر والا 2-1.5 سال پہلے بنا تھا, اور یہ اب جا کے بنا ہے. تو اس کے نون لیگ والے کہتے ہیں انہوں نے کی تھی, پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں انہوں نے کی تھی. دیکھیں بات میں ہر بندہ عمران خان کہہ رہا ہے میں نے کی تھی. 2012 میں بنے تھے, ظاہر ہے اس کے بعد ظاہر حکومت اس کے فوراً بعد نون لیگ کی آ گئی تھی, انہوں نے کچھ کنسٹرکشن کی ہوگی. بات یہ نہیں ہو رہی, یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, 500 بندوں کو 1000 کو 1200 بندوں کو کچھ دینے سے یہ لیکن بات تو وہی ہوگی نا, ایٹم بم بھٹو نے شروع کیا تھا, دھماکے نواز شریف نے کر دیے. ایٹم بم اچھا, ایٹم بم کو تو خیر آپ ایک الگ ٹاپک رکھ کے کبھی بات کریں, ایٹم بم سے ہمیں ملا کیا, میں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا, ان لوگوں کی بات کریں جن کے پاس یہ سب نہیں ہے, جو اپنے آپ کو ان جگہوں پہ آ کے نہیں بتا سکتے کہ وہ خوش ہیں پی ڈی ایم کے تباہ ہونے سے, یا وہ خوش ہیں عمران خان کے کمزور ہو یا طاقتور ہونے سے. ٹھیک ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. بہت میرے خیال ہے ذاتی کہ ایک مائنورٹی جو ہے پاکستان میں, زیادہ چلیں بہت زیادہ ہوں گے, 50 لاکھ 60 لاکھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ آ کے اپنی بات کر کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈرائیو کر رہے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں وہ کہ یہ پاپولر ہے اور یہ پاپولر نہیں ہے. باقی جو غریب لوگ ہیں وہ بےچارے اتنے مشکل میں ہیں, ووٹ ڈالتے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. اور یہی المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں پراپر پولیٹیکل ڈبیٹس ہو ہی نہیں رہی. اچھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی نے بھی اشارہ کیا, شاید وہ چاہ رہے تھے میں اس پہ کچھ کہوں, وہ یہ تھا کہ آپ اسد بھائی شاید یہ چاہ رہے تھے کہ میں یہ بات کروں کہ عمران خان اور پیپلز پارٹی میں کوئی اتحاد ہوگا آگے چل کے, یا کچھ اس طرح پوچھ رہے تھے. جو فیوچر میں مجھے جو سمجھ آتی ہے جتنی تھوڑی بہت, اس میں یہ ہے کہ یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں بات سنیں, سب سے زیادہ بڑا نقصان حکومت چھیننے کے حوالے سے تو یقیناً نواز لیگ کا کیا عمران خان نے. پنجاب میں بھی اس سے حکومت لی,
फेडरल में भी उनसे हुकूमत ली। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं ना हल्के के हवाले से देखें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग वो इलेक्टेबल नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो इन्होंने पंजाब में तोड़े हैं। क्योंकि अब राजा रियाज को इलेक्टेबल नहीं कहते, ठीक है ना। आप उसको अगर आप उस हवाले से देखें, आप वो जो PIA का वाला जो है मिनिस्टर, क्या नाम है, चौधरी गुलाम सरवर, उसको तो इलेक्टेबल कह सकते हैं, लेकिन आप राजा रियाज को इलेक्टेबल नहीं कह सकते। आप जो है वो इस तरह के जो शौकत बसरा है, बहुत सारे और बहुत से हैं, मैं नाम बुखारी है, बिल्कुल एक लंबी लाइन लगी हुई है, वो उनमें से कुछ फिरदौस आशिक अवान भी हैं वैसे बाय द वे, उनमें नहीं, खैर वो उसमें नहीं, वो इलेक्टेबल्स में आती है। यही फर्क है, इस फर्क को लेके चलें आप। तो ये सारे लोग तो उसने पीपल्स पार्टी के तोड़े हुए, सरदार आसिफ थे, दूसरे थे, बड़े लोग थे, तो ये सब उसने तोड़े हुए इमरान खान ने। तो इसलिए आगे चल के ये हो सकता है कि ये लोग छोड़ के वापस पीपल्स पार्टी में आ जाए, और यहीं से पीपल्स पार्टी वापस थोड़ी बहुत पंजाब में, अपना सेंट्रल पंजाब की बात करो, मूव कर सकती है। साउथ में कुछ और चक्कर है, वहां तो ज्यादा बेहतर अजद भाई बता सकते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि ये मुश्किल होगा इमरान खान का। तो एक दफा अगर इमरान खान की गवर्नमेंट बीच में टूट गई या एंड में आके वो, जब भी उसकी हुकूमत जाएगी, ये उसको एज ए पार्टी जो है, एज ए पोलिटिकल पार्टी, फिर पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब भी वो हुकूमत जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद जो है वो आने वाली इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि 1.5 साल 2 साल में बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे, और भी लोग चेंज होते हैं, लोग हर आने वाले की अपनी सोच भी होती है। ये भी आप लाइन फैज हमीद साहब हैं, हल्का मत लें आप इमरान खान को। नहीं, मैं इमरान खान को हल्का नहीं ले रहा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए ना, इंसान है ना, फैज हमीद साहब भी इधर उधर हो सकते हैं, मतलब फौज है, वो कुछ और भी सोच सकती है, मतलब मफादात डिफरेंट होते हैं ना। फिर अमेरिका में भी नई गवर्नमेंट आ चुकी है, वो ट्रम्प वाली बात नहीं है। अब देखें ना, इस पे भी कभी गौर करें कि किस तरह के स्टेटमेंट्स अब बाजवा साहब ने दी हैं इंडिया के साथ। उन्होंने कहा है कि मैं उस पे आ रहा हूँ, इससे अगले उसमें तो ये चीजें चेंज हो रही हैं। लेकिन मुख्तसरन ये कहूंगा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी आपस में कोई इत्तेहाद हो सकती है इस किस्म की। मुकाबला PTI तो मुझे नजर आता है कि एक दफा हुकूमत से निकली तो बड़ा मुश्किल होगा उसको अपनी पोजीशन एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन करने की लंबे अरसे की। अच्छा असद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भारत वाली अगर बात है तो वो हम उस पर आप करें, मुख्तसर हम करते हैं, और अगर कोई नहीं है तो 23 मार्च के हवाले से भी हमें थोड़ी सी बात कर लें। तो ये बहुत अहम दिन भी है पाकिस्तान का, और कई चीज़ें इसमें हैं, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको हम टॉपिक्स में ऐड कर लेते हैं। और भारत वाली बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि एक बड़ी स्टेटमेंट चेंज जरूर हुई है, और हमारे जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट टोला है, जिसकी कुछ लोग कहते हैं कि असद भाई आप भी नुमाइंदगी करते हैं, वो इस पर खासा तंज कर रहे हैं कि बाजवा साहब कौन होते हैं ये बयान देने वाले। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल से बाजवा साहब की तरफ से बड़ा अच्छा जेस्चर आया है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस चीज मसले में दो बातें हैं। आज कुछ PTI के दोस्तों से बात हो रही थी जो यहाँ जिम्मेदार भी हैं, तो मैंने सियासी तौर पे तो मेरा ये रद्द अमल है कि बाजवा साहब ही ये बयान डिक्टेट करते, लेकिन बहुत अच्छा लगता कि सिलेक्ट हैं या जो भी हैं, लेकिन वजीर आजम है हमारे इमरान खान, उनकी तरफ से ये बयान आता। ये एक फॉरेन पॉलिसी का बयान है, ये गवर्नमेंट का बयान है। तो फौज जो है वो गवर्नमेंट का एक महकमा है, वो अदारा नहीं है। तो किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरफ से बयान आता जिसका नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर होता है। एक तो ये है। दूसरा, इस पे एक बात हो रही है, असूली तौर पे बहुत खुश आइंदा बात है। मेरे जैसे लोग हमेशा से ये कह रहे हैं कि मसले वहाँ कुछ और हैं, और पैसा वसाइल कहीं और खर्च हो रहे हैं। आपने पिछले हफ्ते की रिपोर्ट देखी होगी कि पाकिस्तान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन टॉप 10 में आ गया असला की खरीदारी में। इंतहाई गरीब मुल्क जिसमें आप पोलियो के कतरे भी नहीं खरीद सकते अपने बच्चों को लिए, आप कोविड की वैक्सीन भी नहीं खरीद सकते, वहां आप क्या कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे असला खरीदने वाले ममालिक में से, और कैश पे खरीद रहे हैं। तो ये भारत की और इस स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की वजह से है, तो मैं इसको अच्छा समझता हूं। लेकिन एक और बात, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये बड़ा खुश आइंदा है और पहली दफा हुआ है, बदकिस्मती ये है कि हर मिलिट्री दौर में ये लोग यही करते हैं
میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں جو کرکٹ ڈپلومیسی تھی وہ کیا تھی. اس وقت آپ تعلقات بہتر کرنے اچانک انڈیا پہنچ جاتے ہیں کرکٹ میچ اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. مشرف کی آگرہ یاترا کیا تھی, جہاں 4 پوائنٹ فارمولا اس نے دیا جس میں آپ نے بالکل وڈرا کر لیا پچھلی تمام کشمیر پہ اپنی سچویشن پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ برا فارمولا نہیں ہے, لیکن یہ ملٹری جو ہے یہ خود یہ کرتے رہتے ہیں, اور آج جو ہے بالکل ڈیجورے ڈیفیکٹو حکومت جو ہے وہ جنرل صاحب کی ہے. تو اگین انہوں نے کیا سلیکٹ, اس کے دور میں ہو رہا سر ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی ڈکٹیشن ہو اور باجوہ صاحب کی زبان ہو, کیونکہ باجوہ صاحب کی بات کو سیریس عمران خان سے زیادہ لیا جائے گا انٹرنیشنل حلقوں میں خاص طور سے. تو آپ اس کو اس طرح بھی تو دیکھ سکتے ہیں. کاش ایسا ہو, عمران خان میچور ہو جائیں گے. وہ میری الگ اوپینین ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے امید ہے کہ وہ سیاسی پارٹی کے طور پہ رہے گی, فین کلب نہیں رہے گا, اور آگے اس پہلے مرحلے سے وہ لرن کرے گی, کچھ بہتر پولیٹیکل بن کے آئے گی. لیکن جو میں کہہ رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر کے دور میں, پہلا دور خاص طور پہ 88 والا, اس میں راجیو گاندھی پاکستان میں آئے اور بہت ہی بہترین آغاز ہو رہا تھا. تو اس کو کس نے ختم کیا؟ فوج نے. انہوں نے غدار کہنا شروع کر دیا, جی وہ سکھوں کی لسٹیں دے دی ہیں, اور آج تک وہ اعتزاز احسن اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ کون سی لسٹیں, کہاں کی لسٹیں, کیا آئی ایس آئی ہمارے ہاتھ میں آ گئی. وہ تو حمید گل نے بھی کہہ دیا تھا ایسا کچھ نہیں تھا, اس کے باوجود اگر جو لوگ لگے ہیں وہ لگے ہیں, ان کا کیا کہا جائے سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں روز یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے, نچلے لیول پہ بھی اوپرے لیول کے بھی. اسی طریقے سے باجپائی والا سمجھوتا, وہ بس لے کے آنا اور نواز شریف کا اس کو ویلکم کرنا, اور اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ جو ہوا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے, میں فوج کو جنرلز کو کہہ رہا ہوں, اس وقت تو آپ یہ بات کرتے ہیں, اور جب سیاستدان یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو قبول نہیں ہوتی. تو لیکن جو بھی ہے, میں کہتا ہوں ایک خدا نہ خواستہ ایک دفعہ ماشاء اللہ لگا کے بھی اگر یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں نا, تو میں وہ کڑوا گھونٹ بھی پی لوں گا تاکہ لوگوں پہ وہ پیسے خرچ ہوں. لیکن بھائی میں آپ کا بھی انپٹ چاہوں گا اس میں. ایک بڑی جو ہے نا سر بات ایسی ہوئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اسد بھائی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسلحے پر بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں, ہمارے فوج کے اخراجات بہت زیادہ ہیں دونوں اطراف کے, جن کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے جرنیلوں میں سے کسی نے نہیں کی. یہ مانا نہیں, اس سے پہلے کہ دار صاحب بات کریں, یہ مانا کبھی نہیں, لیکن وہ وجہ تو یہی ہوتی ہے نا. دیکھیں اکانومیز جو ہیں, سوویت یونین جیسی سپر پاور وہ کس وجہ سے نیچے گئی کہ جو اسلحے کی دوڑ تھی اور جو کچھ تھا اس کو وہ مینٹین نہیں کر پا رہے تھے, اور یہی پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو اسلحے پہ خرچ کر رہے ہیں, اور انڈیا کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کے لیے تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اور بھائی یہ جو ٹھیک ہے اب بالکل ڈائریکٹ بات کی گئی ہے, اچھا ہے, یہ اگین پازیٹیو سٹیپ ہے. میں ملٹری گورنمنٹ کا حمایتی نہیں ہوں, لیکن مشرف نے جس وقت 4 پوائنٹ فارمولا دیا تھا وہ بہترین فارمولا تھا, اس کی تعریف ہم جیسے لوگوں نے بھی کی, اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سلیوشن کی طرف جاتا ہے کشمیر کے مسئلے پہ بھی, کیونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ بہرحال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب باتیں ایک سٹیپ فارورڈ تو ہو رہی ہیں, لیکن اس میں کنسسٹنسی آنی چاہیے ہماری طرف سے. انڈیا کا مسئلہ اپنا ہے, انڈیا کی طرف سے اس کی خامیاں بتائی جائیں تو وہ بھی بہت ساری ہیں. جی ڈار صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جو عزیز صاحب نے کہا کہ اس کے اندر جنرل صاحب کریں یا عمران خان کے, اس سے فرق بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, کس نے کہا اور کس نے اس کو پڑھ کے سنا دیا. ظاہر ہے کہ فوج نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوگا, اور انہوں نے جنرل صاحب خود آ کے کہہ رہے ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی ہم دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے یہ بات ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کو رہنے دو, آپ جو آپ کا اصل حکمران ہے وہی آ کے بات کریں. یہ ان کی طرف سے بات کی جاتی ہے, مطلب یہ آپ نے سنا ہوگا. خیر ریگارڈلیس
ظاہر ہے یہ اچھی چیز ہے کہ اگر امن کی طرف بات جائے. ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ ہماری کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کافی زیادہ انوالو ہو گئی ہے جس کو کہتے ہیں بزنس میں، تجارت میں، ہر چیز میں. تو وہ جب ملک میں کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کا اثر جو ہے ان پر بھی ہوگا. دیکھیں نا، اگر میں اب کوئٹہ کی اندر بھی ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے، رائٹ؟ تو صوبائی کیا کہتے ہیں اس کو، پروونشل کورٹ اس کو، ہائی کورٹ اس کو روکتی ہے، سپریم کورٹ ایک دم سے اس کو الاؤ کر دیتی ہے. اب وہاں ہزاروں لاکھوں پلاٹ بکیں گے تو جب بزنس چلے گا تو بکیں گے نا، رائٹ؟ اس کے علاوہ دوسری بھی بہت سے بزنسز ہیں، وہ جب پیسہ ہی بند ہو جائے گا، ایک سفوکیشن ہو جاتی ہے جب انویسٹمنٹ کی نیو منی نہیں ہوتی، کتنا آپ پیسہ چھاپیں گے؟ اور ظاہر ہے پھر اس حوالے سے آپ کو اب کیونکہ سٹیکس ہیں ان کے اکانومی میں اور زیادہ سٹیکس ہیں، تو یقیناً ان کو اس بات کا بھی سمجھ آ رہی ہے کہ صرف اسلحہ خریدنے سے یا بڑی ملٹری رکھنے سے کام نہیں چل رہا، دوسری طرف بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے. دونوں اس میں کمٹ کریں، ایک بیان نہیں ہو، دونوں طرف سے کمٹمنٹ ہو، اور اس کے بعد آگے چلیں انڈیا اور پاکستان. اور کم سے کم اس بات کا خاتمہ ہو کہ غیر ضروری سرحدی جھڑپیں اور اس کے علاوہ جو باقی مسائل ہیں کہ جہاں پہ آپ کو موبلائز کرنا پڑتا ہے فورسز کو بارڈر پہ یا ادروائز، اس کے اندر کچھ کمی آئے. افغانستان کے اندر آپس میں تھوڑی سی اگر انڈرسٹینڈنگ سے چلیں تو بہت اچھا ہے، اپنا اپنا شیئر لیں افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں. یہ چیزیں وہ ہیں جو بہت پہلے ہونی چاہیے تھیں، لیکن اگر ابھی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے جو پیسہ بچے وہ پھر سوشل سیکٹر میں لگے. میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں، پولیٹیکل باتیں ہم بہت کرتے ہیں، مجھے آج تک نہیں سمجھ آتی کہ ابھی تک کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ایسی نہیں، میں سوشلزم کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں جس کے پلیٹ فارم پہ یہ چیز ہو کہ علاج اور تعلیم جو ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہونی چاہیے، فری فار آل ہونی چاہیے. میں 100% گورنمنٹ سے کے انڈر ہونی چاہیے. جی جی جی، اور آپ بے شک مجھے سوشلسٹ کہہ دیں، مجھے آپ جو مرضی کہہ دیں، جتنا برا بھلا کہہ دیں، لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ تھوڑی سی دیکھیں، اگین I don't want to be devil's advocate or whatever you think، لیکن سندھ کے اندر جو تھوڑے سے ہیلتھ کے اندر سیکٹر میں بہتر تو نہیں، کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس، وہ گورنمنٹ نے وہاں فنڈنگ کی ہوئی ہے، کچھ انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے، ان کی سوچ تھی. ایک زمانے میں شہباز شریف نے یا نواز شریف نے وہ کڈنی کے حوالے سے کافی انسٹیٹیوٹس بنائے تھے، فری علاج ہو رہا تھا پنجاب میں. یہ سارے اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. آپ کو پتا ہو یا شاید آپ کے علم میں نہ ہو، یہ زرداری کی گورنمنٹ میں، زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ جو کینسر کے مریض ہیں ان کی ادویات جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں اور ان کی جو کیموتھراپی ہے اور اس کے اور بھی کچھ دوسری ادویات جو ہوتی ہیں وہ فری آف کاسٹ ہو، یا اس میں موسٹلی اس کو سبسیڈائز کیا گیا تھا اور فری آف کاسٹ بھی تھا. وہ پچھلے دنوں وہ انہوں نے اس گورنمنٹ نے واپس لے لی ہے. وہ مریض جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہے تھے، میں نے دیکھا. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے یہ چیزیں جڑتی ہیں آپس میں، کہ جب آپ ڈیفینس پہ خرچ نہیں کریں گے تو آپ ان چیزوں پہ لگانے کے قابل ہوں گے. آپ ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں، آپ جتنی بھی کرپشن کریں کچھ نہ کچھ لگ جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں، کرپشن تو ہونی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جتنی مرضی آپ کرپشن کریں 4 ہسپتال بن جائیں گے. کچھ لوگوں کو، کوئی غریب آدمی جا کے اپنا فری علاج یا کوئی علاج کرا لے گا سستا ہی صحیح. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے، جو کہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس طرف توجہ دیں، زراعت کی طرف. ابھی پچھلے دن میں ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم پہ آ رہا ہوں. ملتان میں بھی کوئی زمین لے کے پتہ نہیں کون سی اسکیم بن رہی ہے، اس میں کچھ دکھا رہے تھے، ٹرکس چل رہے تھے کہ ہزاروں درخت اس کے آم کے کاٹے ہوئے تھے پیڑ. اب مطلب یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں کہ ہم نے ایک عجیب قسم کا وہ اکانومی بنا لی ہے. ہو کیا رہا ہے کہ گروتھ ہماری 0 سے بھی نیچے ہے. میں بات کر رہا ہوں جی ڈی پی کی اور اوور آل گروتھ کی، ٹھیک ہے، اور انفلیشن بڑھ رہی ہے. انفلیشن تب بڑھتی ہے جب لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پیسہ سر کون یہ تو کہاں خرچ ہمارا کر رہا وہاں ہے؟ پہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا ایک وتیرہ ہے. نہیں پروونشل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں، آپ ذرا اس کو یہ اوور آل بات ہو رہی. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بلیک منی ہے،
جو پیرلل اکانومیز ہیں، پیرلل ہماری اکانومی ہے یا جو انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے وہ چل رہی ہے. بلیک منی ہے، ہر جگہ پہ پیسہ لوگ اسپینڈ کر رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. لوگ ریئل اسٹیٹ میں آج بھی پیسہ اسپینڈ کر رہے ہیں. اس وجہ سے انفلیشن تو ہے، ڈیمانڈ ان چیزوں کی، کموڈیٹیز کی ڈیمانڈ ہے یا اس قسم کی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے جس کے لیے آپ امپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن ایکسپورٹ کچھ نہیں ہے آپ کی، اور آپ کی نئی انویسٹمنٹ نہیں، جس کی وجہ سے نئی جابز نہیں کریٹ ہو رہی. تو یہ چیزیں بڑی سمپل نہیں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، کمپلیکیٹڈ بھی ہیں ان سیم ٹائم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کی ڈیفنس پہ، بجٹ پہ لگتا ہے. تو اس کے ساتھ پھر وہی بات آخر میں کروں گا، وہ لوگ جو میں اور آپ جن کے پاس ٹویٹر ہے، ہم یہاں پہ بھی آ گئے ہیں اس پہ ایک بات کر رہے ہیں آپس میں، وہ لوگ جن کے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہیں، ان کا ان پٹ کسی چیز میں نظر نہیں آتا، چاہے میڈیا ہو چاہے کچھ اور ہو. ان کی آواز اس وقت دبی ہوئی ہے میرے حساب سے. اب پھر وہی میں بات کریں کہ میں آپ کو شاید تھوڑا سا لیفٹ لیننگ نظر آؤں کہ غریب کر رہا ہوں، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نہیں. اور پھر میں وہی کہ پھر کہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ دو ایسے سیکٹر ہیں جو فری ہونے چاہیے، گورنمنٹ اون ہونے چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ گورنمنٹ تبھی کر سکتی جب اس کے پاس پیسے ہوں. ہیلتھ بجٹ کو بتدریج ڈبل ہونا چاہیے ہر ایک گزرتے سال میں، یہی چیز ایجوکیشن بجٹ پہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اس میں کسی طویل اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اسپیشلی پاکستان کے تناظر میں. اسجد بھائی آپ سے میں چاہوں گا آپ کلوزنگ ریمارکس تھے، اور اس کے علاوہ جو 23 مارچ پہ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے اپنے، اور ساتھ میں کلوزنگ ریمارکس دیجیے پلیز. دیکھیں 23 مارچ کے حوالے سے ہم بات کچھ کرتے ہیں. اب آج کل ہوتا کیا ہے کہ 23 مارچ فوجی پریڈ اور ISPR کے ایک گانے کی ریلیز پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. گانے کی ریلیز سے شروع ہوتی ہے اور ISPR اور فوجی پریڈ پہ ختم ہو جاتی ہے. دونوں میں فوج جو ہے وہ سٹیک ہولڈر بنی ہوئی ہے پاکستان کی. 23 مارچ کی ایک زمانہ تھا کہ ملی نغمے ایک قوم کو ابھارنے کے لیے اور جذبہ حب الوطنی کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس کے کنٹینٹس ہونے چاہیے. آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں بھٹو دور کے ایک گانے کی. تو اب یہ کیا تھا کہ یہ بائی دا وے اس کے گلوکارہ جو تھی شہناز بیگم تھی، جو بعد میں اس وقت بھی بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی پاکستان میں رہ رہی تھی اور پھر اس کے بعد چلی گئیں. تو یہ ہوپ بتانے کے لیے کہ ہمارے مسئلے ہیں اور ہمیں بہتر ہونا ہے، ریالٹی کو بھی تسلیم کر کے اور آگے بڑھنے کے لیے ہوپ بھی. جیسے آپ کو فیض صاحب کی وہ ہے صبح آزادی، اس پہ ایون کہ ہمارے پہلے پرائم منسٹر بھی بڑے غصے ہوئے کہ جب یہ اخبار میں چھپی کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. اچھا ساری اس طرح شکوا کرتے ہوئے اور سارے بتاتے ہوئے اینڈ پہ جا کے کیا کہتے ہیں، دیا جلائے رکھنا ہے. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو حقائق ہیں اور جو خامیاں ہیں اس کو تسلیم کریں اور ساتھ ہی بتائیں کہ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے آگے جائیں. یہ 23 مارچ جو ہے یہ بائی دا وے یہ بھی ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کا 73 کا آئین ہے یہ اس دن سے شروع کیا گیا تھا
اور اس لیے اس کو اس لحاظ سے ریپبلک ڈے جیسے انڈیا کے متماثل آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں اہم بات کیا تھی سگنیفیکنٹ یہ دن اس لیے لیا گیا کہ اس سے پہلے 22 مارچ 23 مارچ جو تھا قرارداد لاہور جو تھی وہ پاس ہوئی, اور اس کو پیش کرنے والے کون تھے؟ مولوی فضل حق, جو کہ شیر بنگال جن کو کہا جاتا تھا, جن کو بعد میں اپنی زندگی میں ہی شیر بنگال جنہوں نے پاکستان کی ریزولوشن دی لاہور قرارداد لاہور جس کو کہا جاتا ہے مسلم لیگ کے اجلاس میں, ان کو بھی غدار کہہ دیا گیا تھا اور ان کو آپ نے ایک طرف کر دیا تھا, صرف بنگالیوں کو نہیں, ان پرٹیکولر شیر بنگال کو بھی. تو یہ 23 مارچ کو دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں مسلمانان بر صغیر نے اپنے سیاسی حقوق کے لیے ایک پلیٹ فارم کے اکٹھا ہونے کی بات کی تھی اور منارٹیز کے حقوق کی بات کی تھی. اور اگر مستقبل میں اس طرح کا پاکستان بنتا ہے, یہ 1940 کی بات ہے, 7 سال بعد جا کے ڈویژن ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ قومیتوں کی بات کی گئی تھی, اس میں یہ بھی بات کی گئی تھی کہ ان علاقوں میں جو قومیتیں ہیں وہ خود مختار ہوں گی, ان کے حقوق ساری ایک طرح سے اس میں اس وقت سب سے پہلے اس میں آئی ہے. میرا خیال ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک دفعہ سب پاکستانیوں کو جن کو سیاست کا بڑا شوق ہے وہ پوری قرارداد جو ہے نا ضرور پڑھنی چاہیے آرام سے. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اقلیتوں کے حقوق کی بات تھی, اور جن قومیتوں پر مشتمل وہ علاقے ہوں گے ان کے حقوق کی بات برابر کی, وہ برابر کے سٹیک ہولڈر ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ بن جائیں ایک پروونس اور دوسرے پروونسز کو وہ اپنے انڈر کر لے, ایسا ہو نہیں سکتا. بھائی بھی اگر اس طرح ایک بھائی دوسرے سے زیادتی کرے گا تو وہ گھر میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان یہ دن بہت اہم ہے ہم سب کو. جیسے علی صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرارداد کیوں ہوئی, کیوں وہ نوبت آئی, اور ہندو بھی تو ساتھ رہ رہے تھے, بھائی تھے نا وہ بھی, اس لحاظ سے ایک ہی قومیت تھی, تو کیوں علیحدگی کی نوبت آئی. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ ایک موقع ہوتا ہے, اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے, اپنی کامیابیاں اور اپنی ناکامیاں دیکھنے کے لیے. یہ جو اہم قومی دن ہوتے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ریویو کریں اور آگے کا لاہے عمل بنائیں اور آگے بڑھیں. تو تمام پاکستانیوں کو اور پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں 23 مارچ کی مبارکباد, اور اس امید کے ساتھ کہ اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں. یہ نہیں کہ چند قومی نغمے سن لیے اور آپ نے ان پہ واہ واہ کر دی, اس طرح نہیں, اپنا جائزہ لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس قرارداد کو پڑھ بھی لیجئے گا, آج کے دن میں جو ریزولوشن آیا تھا اس کو پڑھ بھی لیجئے گا, تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے, جس طرح علی بھائی نے کہا کہ اس کے بارے میں بات کیا ہوئی تھی. اور اگین اس دن میں جو ہماری طرف سے ایک فوجی پریڈ ہوتی ہے, ہمیں ہمارے میزائل دکھائے جاتے ہیں, سارا کچھ, اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالی فیوچر میں بات کریں گے کہ اگر ہم چاہیں تو اس فوج کو ری یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. بہت سے اور ایسے کام ہیں ملک کے اندر جہاں پر ہمیں ایک آرمڈ فورس کی یا آرمڈ فورسز کی ضرورت ہے. ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں, پلس ہم اپنے ٹورزم کو بڑھانے کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے لوگوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس طرح باقی کی دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم بارڈر سے ہٹ کے 70s میں یہ آئیڈیا دیا گیا تھا کہ جب ایٹم بام کا اور ہم اس کے نیوکس وغیرہ کا جب بات چلی تھی کہ ہوگا تو پھر ہم شرنک کریں گے فوج کو, اور ظاہر ایک بہت بڑی جو فوج ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے دوسری طرف دوسرے چینلز پہ. وہ بات جس نے کی تھی اس کا اشارہ آپ دیکھ لیں. سر وہ ایسا ہی ہوتا ہے. چلے ہم بھی آج یہ بات کرتے ہیں, اللہ کرے ہمارا وہ حشر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی, اس دعا کے ساتھ ہی ہم سب سے اجازت چاہتے ہیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے. ارشد بھائی آپ کا بہت شکریہ, علی بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور تمام وہ لوگ جو ہمیں دیکھیں گے ان سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اگر آپ کو پسند آتی ہے ہماری بات. اگر نہیں آتی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ہم اپنی اس پروگرام کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک ضرور کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ جب ہم اس طرح کے پراکسی تبصرے کریں وہ آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے, خدا حافظ.